आर्यन शाह को अपने करीब आकर ज़ीनिया आज इसके सीने में मुंह छुपाए रोने लगी। एक पल को आर्यन के दिल को खींच सी पड़ी, मगर इसने ज़ीनिया को रोने दिया ताकि इसके दिल में जितना गुबार है वो निकाल दे, इसका दिल हल्का हो जाए। जब इसके रोने की आवाज़ मद्धम हुई तो आर्यन ज़ीनिया के चेहरे को बच्चों की तरह अपने हाथ में लेते बोला, ज़ीनिया, मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह कभी नहीं बनूंगा और तुम हो सके तो मुझे ज़रूर माफ़ कर दो। बोली, आर्यन, अगर तुम मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे मुझसे, तो तुमने बाबा से सही तरीके से क्यों बात नहीं की? क्यों मुझे जलील कर दिया सबके सामने? आर्यन बोला, अगर मैं तुम्हें जलील करने की वजह बना हूँ तो सबके सामने इज्जत के साथ अपनाने की हिम्मत भी थी मुझ में। माफ़ कर दो ज़ीनिया। इसके जुड़े हुए हाथों को वो अपने हाथों में लेती बोली, आर्यन, मुझसे एक वादा करो, कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। वो इसके माथे को चूमकर बोला, तुम सोच भी कैसे सकती हो? जिस कदर मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ ना, मैं तुम्हें दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और देखो, मैं चाहता तो तुम्हारे करीब आ जाता, तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल कर लेता, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी रूह ज़ख्मी हो और तुम फिर सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करो। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो सब करना पड़ा। लेकिन अब जबकि तुम मेरी हो तो मैं सारी ज़िंदगी भी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत का इंतज़ार कर सकता हूँ। ज़बरदस्ती तुम्हारा वजूद हासिल करने के बाद मैं सुकून में नहीं बल्कि बेसुकून हो जाता। वो ज़ीनिया को अपनी बाहों में भींचता हुआ इसे अपने बेहद करीब कर गया। ज़ीनिया भी अब इसकी कुर्बत में सुकून महसूस करने लगी। आर्या ने इसका हाथों को अपने लबों से लगाते हुए इसकी आंखों में देखा तो इसकी आंखों में सिवाय मासूमियत के कुछ नहीं था। बोली, आर्यन, मैं हम दोनों के इस रिश्ते को आज दिल से कबूल करती हूँ और जो हो गया मैं भी इसे भूल जाना चाहती हूँ। वो शायद अब आर्यन से मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि जितना भी आज तक ज़ीनिया ने इसे दुत्कारा था, बदले में आर्या ने सिर्फ इसे नरमी और मोहब्बत ही दिखाई थी। और वो ज़ीनिया से कहता था, ज़ीनिया, मोहब्बत लेने का नाम नहीं है, देने का नाम है। अगर हम अपने महबूब से भी मोहब्बत की डिमांड करते हैं तो ये तो फिर सौदेबाजी हो गई ना। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, लाजमी नहीं तुम भी मुझसे करो, और अगर मैंने की है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। ज़ीनिया की आंखें अब खुशी से नम सी हुईं। आज पहली बार आर्यन शाह जो ज़ीनिया के करीब हुआ और अपनी शिद्दतें, अपनी मोहब्बतें इस पर लुटाने लगा। जैसे वो ज़ीनिया को सीने से लगा इसके ऊपर हुआ। ज़ीनिया एक पल को शर्मा सी गई। बोला, बेगम साहिबा, क्या अभी भी अपने शौहर को तरसाएंगी आप? बोली, मगर आर्यन, आपका यूं करीब आना। वो इसके अल्फाज काटता हुआ बोला, क्या मतलब करीब आना? तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लग रहा? कहने लगी, अच्छा ना, मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको? बोला, तो बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? बोली, बस चुप रहें। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बोला, अब कंफर्टेबल हो मेरी जान? बोली, जी आर्यन। वो जो काफ़ी देर इसके होंठों का जाम पीते हुए इसे पूरी तरह अपनी मोहब्बत में मदहोश करने लगा। जब आर्यन का हाथ ज़ीनिया की कमर पर गया तो वे एक पल को आर्यन की बाहों में सिमट सी गई। वो भी इसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए सुकून हासिल करने के लिए बनाया, और बेशक औरत हो या मर्द, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आर्यन के होंठ जब इसकी गर्दन पर टच हुए तो वो इसके वजूद के नीचे तड़प सी गई। वो इसके जिस्म पर जगह जगह अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाता हुआ अब पूरी तरह इसके ऊपर हावी हो चुका था। ज़ीनिया कराह के बोली, आर्यन, नीचे उतरें, थक गई हूँ मैं। बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी? इतने सालों की मोहब्बत अब यूँ दो पल में तो सुकून नहीं दे सकती ना। अब तुम्हें एहसास होगा कि आर्यन शाह ने अपनी कितनी शिद्दतों पर कंट्रोल किया हुआ था, और अब ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ज़ीनिया अपने नाखून आर्यन के सीने पर गाड़े हुए
اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اتنا جنونی ہو جائے گا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے جب زینیا بولی، آریان بس کرو ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ آریان ایک پل کو اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھتا، اپنا چہرہ تھوڑے سے فاصلے پر کرتا بولا، اب تم مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اور پتہ ہے ناراض ہو بھی جاؤ تو مجھے تمہیں منانا آتا ہے۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ زینیا نے اپنا رخ بدل لیا، بولی، نہیں، اب میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، چھوڑیں اور سو جائیں۔ کہنے لگا، جانے من ایسے کیسے سو جاؤں؟ میرے جذبات جو اس وقت فل جاگ رہے ہیں اور تم مجھے سلانے کے چکروں میں ہو، یار یہ تو سراسر زیادتی ہوگی۔ زینیا مسکرائی اور نظریں جھکا گئی جب ایک بار پھر آریان اسے اپنے اوپر گراتا بولا، تمہیں بہت نیند آ رہی ہے نا؟ تو چلو آج اپنے شوہر کے سینے کو تکیہ بنا کر سو جا، اور قسم سے تمہاری ایسی عادتیں بگاڑوں گا نا کہ پھر تمہیں میرے سینے کے علاوہ کہیں اور نیند ہی نہیں آئے گی۔ اب بس کریں، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بولا، ابھی تو شروعات ہے، میری جان بس کہاں ہوگی؟ وہ تو ہمارے بچے جوان بھی ہو جائیں گے تو آپ کے شوہر کا رومانس تو ایسا ہی رہے گا۔ زینیا ہکا بکا ہو کر بولی، بچے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا، کیوں آئے نہیں تو آئیں گے تو ضرور، وہ اب جو ہم بچوں کے لیے دن رات کوشش کریں گے تو ہی بچے آئیں گے۔ زینیا بولی، آریان آپ کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے کے برابر ہے، اس لیے میں سونے لگی۔ وہ کروٹ بدلتی دوسری طرف منہ کر کے سونے لگی جب اس نے اسے پیچھے سے ہگ کیا اور بولا، چلو سو جاؤ، جانے من کیا یاد کرو گی؟ آریان شاہ اتنے میں ہی راضی ہو گیا کہ تم نے مجھے قریب آنے کی اجازت تو دی۔ صبح ہوئی، آج ان کی صبح شادی کے بعد پہلی ایسی صبح تھی کہ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر صبح بخیر کہا تھا، ورنہ زینیا تو اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر اب اس نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو اس نے مجھے قبول بھی تو کیا ہے۔ زینیا شاور لے کر نکلی تو بولا، زینیا اگر تم اجازت دو تو۔ وہ خمار آلود آواز میں بولا، کیونکہ میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے کہنے لگی، آریان آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ میں پہلے والی زینیا بن جاؤں گی۔ وہ بیڈ سے ایک جمپ سے نیچے اترا اور اسے گود میں اٹھا کر زور سے گھماتے ہوئے بولا، تمہارا خون پی جاؤں گا اگر تم نے مجھے کبھی روکا تو۔ کہنے لگی، اگر اس طرح تنگ کرو گے تو پھر ضرور روکوں گی۔ وہ اسی طرح اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس پر جھکنے لگا تو زینیا اسے خود سے پیچھے کرنے لگی، مگر وہ بھرپور فولادی جسم والا کہاں زینیا سے پیچھے ہونے والا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو آریان مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر کس کرتا بولا، لیکن میرا پیٹ تو تمہیں چوم چوم کر ہی بھر جائے گا، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ بولی، بس باتیں کروا لیں آپ سے۔ کہنے لگا، نہیں میری جان، تم کچھ اور کہو، میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب زینیا اسے پیچھے کو دھکا دیتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور جلدی سے بالوں میں برش کرتی ہوئی تیار ہونے لگی۔ بولا، بیگم صاحبہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھنا ورنہ پھر میرے جذبات بہکنے لگیں گے تو آپ کو اعتراض ہوگا۔ بولی، آریان ہم ناشتہ کر کے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل رہے، نہ سارا دن کمرے میں آئیں گے اور نہ آپ کے جذبات بہکیں گے۔ کہنے لگا، اب تو شوہر ہوں تمہارا، جذباتوں کا کیا ہے، کہیں بھی بہک سکتے۔ یہ کہتا ہوا وہ ٹاول اپنے کندھے پہ رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہوتا ہوا باہر آیا تو اس کے کپڑے جو زینیا نے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ پہنتا ہوا بولا، سنو۔ زینیا بولی، جی۔ یہ میری شرٹ کے بٹن تو بند کر دو۔ کیا مطلب؟ اب آپ شرٹ کے بٹن بھی خود نہیں بند کریں گے؟ کہنے لگا، نہیں نا، اب تم جو آ گئی ہو میری زندگی میں، اور ایسے کام اپنے تو میں تم سے ہی کرواؤں گا، اور چاہے تو تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے کام مجھ سے کروا لیا کرو، جیسے کہ اپنی کمر پہ لگی زپ مجھ سے بند کروا لیا کرو، یا پھر اپنی قمیض کی ڈوری باندھنے کے لیے مجھے کہہ دیا کرو۔ بالوں میں کیچر لگانا، کچھ بھی اس طرح کے کام میں تمہارے کر دیا کروں گا۔ بولی، آپ جس انداز سے یہ سب کام کہہ رہے ہیں نا، میں جانتی ہوں، اور اگر میں آپ سے یہ کام کرواؤں گی نا تو ان سب کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتی ہوئی بول رہی تھی،
تو آریان نے اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو ڈالے، اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کیا۔ بولا تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ تمہاری کمر پہ زپ بند کرتا ہوا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس کس کیا کروں گا۔ بولی نہیں جی، مجھے آتی ہے بند کرنی اور میں خود کر لوں گی۔ وہ دھیرے سے اس کی بیک پر ہاتھ لے جاتا زپ کھول کر بولا تو کیا خیال ہے، کروں بند؟ زینیا، جس کے گال آریان کی شرارتوں پر لال ہونے لگے، تو دھیرے سے زینیا کو گھماتا ہوا اس کی بیک اپنی طرف کر کے اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے اپنی ہونٹ اس کی نازک کمر پر رکھتا ہوا بولا آئی لو یو زینیا۔ جیسے ہی اس نے زپ بند کی تو زینیا بولی آپ کی شرٹ کے بٹن آج تو میں نے بند کر دیے، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی۔ کہنے لگا تو سوچ لو، میں ابھی باہر جانا کینسل کر دوں گا، ورنہ ابھی پرومس کرو کہ تم ڈیلی اپنے ہاتھوں سے مجھے تیار کرو گے۔ بولی اٹس اوکے مسٹر آریان شاہ، آپ کی یہ بیوی آپ کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا کہا تھا نا تم سے کہ جس دن تم اپنی یہ ضد چھوڑ دو گی اس دن ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ بولی یہ تو ہے، لیکن ہر چیز کی ایک سزا ہوتی ہے، انتظار اور تڑپ کے بعد وہ محبت دگنی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا جیسے ہماری ہو چکی ہے، اب مزید مت تڑپانا ورنہ یہ محبت بڑھنے کی بجائے دفن ہونے لگے گی۔ بولی اچھا جی۔ دونوں ناشتہ کرنے کے بعد ہوٹل کے کمرے سے نکلی۔ آج ان کا پلان تھا کہ وہ اسلام آباد کے خوبصورت ایریاز دیکھنے جائیں گے اور اپنی خوبصورت یادیں جوڑیں گے۔ گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگا زینیا تم خوش تو ہو نا؟ اس نے مسکرا کر ایک نظر آریان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی سچ پوچھیں ماضی سوائے تکلیف دینے کے اور کچھ نہیں، اور اگر ہم ہمیشہ ماضی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے حال اور اپنے مستقبل کو خود ہی برباد کرتے ہیں۔ ماضی سے سبق سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بس۔ اور میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ میں کبھی اپنے ماضی کے سائے اپنے فیوچر پر نہیں ڈالنا چاہتی اور اپنے آج کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا بہت سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہوں، میں تو تمہیں پاگل سے سمجھتا تھا۔ کہنے لگی وہ تو میں ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ بولی آپ سے محبت جو کرنے لگی ہوں۔ زینیا کے منہ سے محبت کا لفظ سن کے آریان ایک پل اس کی طرف دیکھتا پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ جب زینیا نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ سیدھا کیا کہنے لگی سامنے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، ورنہ یہ نہ ہو خوشیوں کی جگہ کچھ۔ اس کے آدھے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ کہنے لگا خاموش رہو، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ بولی تو پھر آپ سامنے دیکھ کے گاڑی چلائیں۔ آریان اپنا ہاتھ زینیا کی طرف بڑھایا تو اس نے آریان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور بولا جانتی ہو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ یوں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ تم میرے ساتھ بیٹھو اور میں تمہارا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہوں اور یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ اب وہ بھی مسکراتی ہوئی آریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا سویٹ ہارٹ، ایسے مجھے دیکھو گی نا تو پھر گاڑی چلانا مشکل ہے۔ کہنے لگی اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس طرف منہ کر لیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں، ویسے بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ تم دوسری طرف دیکھو۔ بولی پھر میں کیا کروں؟ تم ایک کام کرو، تم بس میری طرف اپنا چہرہ رکھو، مجھے دیکھتی رہو۔ بولی اچھا بابا۔ وہ اسلام آباد کے مشہور کیفیریا میں رکے۔ دوپہر کے تقریباً 12 سے 1 ہونے والے تھے۔ انہوں نے وہاں سے کافی پی۔ زینیا کو ساتھ لیے وہ شاپنگ مال پہنچا۔ کہنے لگی مگر آریان مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بولا نہیں ضرورت تو بھی لے لو، اب روز روز تھوڑی نہ آیا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ، تمہیں جو پسند ہو تم وہ لے لو۔ کہنے لگی آریان سوچ لو پھر خرچہ ہو جائے گا آپ کا۔ بولا تو یہ آریان شاہ اتنا بزنس کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اتنی دولت اکٹھی کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی پر لگانے کے لیے، اور تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، میرا سب کچھ، یہاں تک کہ میری چلتی ہوئی سانسیں بھی تمہارے نام ہیں، چاہو تو وہ بھی لے لو۔ کہنے لگی نہیں فی الحال آپ کا کریڈٹ کارڈ ہی چاہیے، سانسوں کا جب وقت آیا تو وہ بھی لے لوں گا۔ وہ کھانستے ہوئے بولا کیا مطلب، تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟
کہنے لگی عاشقوں کو دکھ نہیں پہنچاتے، اور آپ عاشق ہیں، عاشقوں کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ زینیا کے کندھے پہ اپنا کندھا مارتا ہوا بولا، آئی لو یو سو مچ، اور میں تمہارا احسان مند رہوں گا کہ تم نے میری محبت کو عزت سے قبول کیا اور مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ میں ساری زندگی تمہارا وفادار اور زن مرید بن کے رہوں گا۔ کہنے لگی اچھا۔ وہ کاسمیٹک کی شاپ پر رکی تو لپسٹک کے شیڈ چیک کرنے لگی۔ بولی آرین میرا ہاتھ تو گندا ہو جائے گا، میں اس کے شیڈز کیسے چیک کروں؟ اس نے اپنی شرٹس تھوڑی اوپر کی اور اپنا ہاتھ اس کے آگے رکھتا ہوا بولا، آپ کا غلام حاضر ہے، تو یہ لیں ہمارا ہاتھ، کہو تو ساری شرٹ اتار دیتا ہوں۔ زینیا اسے ایک گھوری سے نوازتے ہوئے بولی، کبھی نہیں سدھریں گے آپ۔ وہ جس کے ہاتھوں پر لپسٹک کے شیڈز لگا لگا کر چیک کرتی رہی۔ جب گاڑی میں بیٹھے تو آریہ نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ کہنے لگا دیکھ لو بیچارے کا کیا حال کر دیا۔ کہنے لگی اب خود کو زن مرید بھی کہتے ہو اور اعتراض بھی۔ ٹھنڈی سیاہ برتے کہنے لگا، ہائے ہماری قسمت کہ میں اعتراض کر سکوں، میں تو بس غلام ہوں آپ کا، اور جو آپ کہیں گی وہ مجھے ہر حال میں ماننا ہوگا۔ یہ تو صرف ہاتھ ہے، تم پورے جسم کو بھی رنگ دیتی تو کچھ نہ کہتا۔ زینیا مسکرائی اور کہنے لگی تھینک یو سو مچ آریہ، اس دن کو اتنا خوبصورت اور یادگار بنانے کے لیے۔ بولا جانے من، ابھی تو پورا ہفتہ رکیں گے اور دیکھنا کیسی کیسی یادیں وابستہ ہوتی۔ بائی دی وے، مجھے وہاں پر ایک بیبی شاپ بھی نظر آئی تھی، پہلے میرا دل کیا کہ میں کچھ لے لوں۔ کہنے لگی لیکن کس کے لیے؟ ہماری فیملی میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ بولا نہیں ہے تو آ جائے گا نا، تم یقین تو رکھو۔ زینیا جو اب اس کی بات کرنے کے انداز کو سمجھ گئی اور بولی، بہت پسند ہے بچے آپ کو؟ کہنے لگا بہت، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جلد ہماری سن لے۔ بولی بس کریں آریان۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں پتہ ہے ہمارے 4 یا 5 بچے ہوں گے۔ زینیا چونک کر بولی آریان ہوش میں تو ہیں آپ؟ کہنے لگا کیا ہوا، تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ وہ نظریں جھکائے بولی پسند تو ہیں مگر 4 5۔ کہنے لگا چلو 4 ہی صحیح، 5 نہیں تو۔ وہ بولی آپ دھیان سے گاڑی چلائیں۔ کہنے لگا دھیان سے تو چلا رہا ہوں، باتیں منہ سے کرنی ہے، جواب دو میری بات کا۔ بولی جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ وہ دبی سی مسکراہٹ سجائے بولا مسز آریان وقت تو آ گیا ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ اللہ ہماری جلد سن بھی لے گا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ شام کو ہوٹل پہنچے تو زینیا کے والد جاوید صاحب کی کال آئی۔ وہ اپنے والد سے بات کرتی ہوئی بولی، بابا کیسی ہیں آپ؟ ماما اور زینب کیسی ہیں؟ جاوید صاحب بولے ہم سب ٹھیک ہیں، بس تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کی۔ آریان تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جسے تنگ کر رہا تھا، کبھی اس کے گال پہ کس، کبھی گردن پہ، اور زینیا تنگ ہوتے ہوئے فون پہ بات کرے گی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے بولا تو وہ اپنا کان پکڑتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ زینیا بولی جی بابا سب ٹھیک ہے، اور آریان بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے واپس کب آ رہے ہو؟ بولی بابا اسی ویک میں واپس آ جائیں گے۔ ماما کدھر ہیں؟ وہ اپنی ماما سے بات کرنے لگی اور تقریباً کال چلتے ہوئے کوئی 15 سے 20 منٹ ہو گئے۔ آریان جو اسے بیزاری والی شکل بناتے ہوئے دیکھ کر بولا بس بھی کرو۔ وہ مسکرا کر اسے اگنور کرتی ونڈو میں کھڑی باہر دیکھتے ہوئے کال کرنے میں مصروف رہی۔ آریان نے پیچھے سے اسے ہگ کیا تو وہ ایک دم سمٹ سی گئی۔ دوسری طرف سے اس کے گھر والوں نے بھی اللہ حافظ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ زینیا بولی آریان ان 3 دنوں بعد میں نے ماما بابا سے آج بات کی ہے، اور آپ نے ذرا سکون سے بات نہیں کرنے دی۔ کہنے لگا فی الحال تو مجھے سکون چاہیے اپنی بیوی سے۔ کہنے لگی مجھ سے سکون وہ کیسے؟ بولا اب اتنے بھولے بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو میرا سکون تمہارے وجود میں ہے، تمہاری الجھتی ہوئی سانسیں، تمہاری سسکیاں جب میں سنتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے کانوں میں کوئی رس گھول رہا ہے۔ وہ باتیں کرتا کرتا اسے گود میں اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کرتا بولا ایک بات بتاؤں؟ بولی جی کہیے۔ کہنے لگا کیا تمہیں میرے وجود سے سکون نہیں ملتا؟
وہ شرما کر بولی یہ کیسا سوال ہے؟ بولا سوال تو سوال ہوتا ہے جیسا بھی ہو، بتاؤ۔ بولی آریان نیچے اتارو۔ کہنے لگا کیوں اتاروں بھئی؟ میری بیوی ہے، میری مرضی، اتاروں یا ساری رات گود میں اٹھائے رکھوں؟ وہ جیب سے ڈبیا نکال کر بولا جانتی ہو یہ انگوٹھی میں نے آج سے 3 سال پہلے خریدی تھی، جب تم چچا چچی کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں تھی اور شاید جیولری شاپ پر تمہیں یہ پسند آئی تھی، مگر تم نے خریدی نہیں، اور میں نے اس دن سے یہ انگوٹھی خرید کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ کب تم میری زندگی میں آؤ اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ اور شادی کی رات بھی جب میں کمرے میں آیا تو تمہارا غصہ دیکھ کر میں چپ ہو گیا تھا کہ جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کرو گی میں تم پر خود کو مسلط نہیں کروں گا۔ بولی آریان ہمیں اسلام آباد آئے ہوئے 3 دن ہے اور آپ اب مجھے دے رہے ہیں؟ بولا بس میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل دوستوں جیسے ہو جائیں گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ غصے میں دی گئی چیز کی وہ قدر نہیں ہوتی نا۔ بولی اوہو یو آر سو اسمارٹ۔ اپنی کالر کو اچکاتا ہوا بولا وہ تو میں ہوں۔ آریان زینیا کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ وہ بڑے لاڈ سے اپنا ہاتھ آریان کے ہاتھ میں دیتی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور اسے پہنائی، بولا کیسی لگی؟ کہنے لگی بہت خوبصورت ہے، اور ایک بات بتاؤ یہ اتنے سالوں سے اپنے پاس ہی رکھی ہے؟ کہنے لگا تو اور کیا، یو نو واٹ، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس ڈبیا کو کھول کر اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نہ دیکھا کہ کب یہ تمہاری انگلی میں جائے گی۔ اور فائنلی آج مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اگر آپ شدت سے کسی کو چاہو اور آپ کی نیت بھی صاف ہو اور آپ اس کے ساتھ ایک حلال رشتہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ تم مجھے مل گئی ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مجھے مل گئی ہے۔ یو نو زینیا، جب میں تمہاری یاد میں تڑپتا تھا نا تو مجھے یہ بزنس، گاڑیاں، یہ دولت، کوئی چیز مجھے مکمل نہیں کرتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ میں ادھورا ہوں، اور اب مجھے ہر چیز خوبصورت لگتی ہے کیونکہ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ زینیا کو جو کل تک نفرت سے آریان کو دیکھتی تھی اور اپنی قسمت پر روتی تھی، آج اسے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے بہترین لکھا ہوا تھا، اور وہ شکر کرنے کی بجائے ناشکری کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی بولی آریان آج میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، جتنا میں نے آپ کو تڑپایا، آپ کی باتوں کا روڈلی جواب دیا، ان سب کے لیے۔ بولا اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، محبت میں نے کی تھی تم سے، تم پر واجب نہیں تھا کہ تم محبت کا جواب محبت سے دو، لیکن اب جب تم کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی ہے تو یہ مجھ پر احسان ہے تمہارا۔ باتوں باتوں میں کب آدھی رات گزر گئی ان کی۔ آریان اسے اپنے سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جب اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو زینیا جو اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے بولی آریان لائٹ آف کرتا اپنی شرٹ کو اپنے وجود سے اتارتا زینیا کے قریب ہوا، وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتا۔ جب اس کی بیک نیک پہ کس کرنے لگا تو وہ تڑپ سی گئی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ اس کے پورے وجود پر اس کی انگلیاں سفر کر رہی تھی۔ رات کب گزر گئی ان دونوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ صبح کے 4 بجے جب وہ بولی آریان فجر کی اذان ہونے والی ہے اور دیکھیں نیند سے میرا برا حال ہو گیا، آج تیسرا دن مسلسل ہو گیا کہ آپ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سونے کے لیے وقت ہی نہیں دیتے۔ کہنے لگا تو احسان مانو میرا، اگر وہ 2-3 گھنٹے بھی نہ دوں تو وہ اس کے سینے پر ہلکے سے مکے مارتی بولی تھک گئی ہوں میں، بس کرو۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو وہ دونوں فریش ہوتے ایک ساتھ نماز پڑھنے لگے، اور یہ ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ جب دعا مانگتے ہوئے زینیا اس کے کندھے پر سر رکھتی بولی یا اللہ، ہم دونوں کا ساتھ اگر آپ نے لکھا ہے تو پھر ہمیشہ ہمارا پیار بھی یوں ہی قائم رکھنا۔ ہنی مون مکمل ہوا تو آج وہ لوگ واپسی کے لیے اسلام آباد سے نکلے۔ کراچی پہنچے تو گھر میں سب نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ آریان کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں
ایک شادی شدہ تھی اور ایک اس سے چھوٹی جو ابھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بولی آریان بھائی میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا زینیا نے یاد ہی نہیں کروایا تمہارا۔ کہنے لگی نہیں بھائی، بھابھی ایسی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ جان بوجھ کے میرے لیے کچھ نہیں لے کر آئے، اور پھر اگر سچ مچ میرے لیے کچھ نہ لائے ہوئے نا تو پھر میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ جو آریان کی لاڈلی تھی غصے میں منہ بناتی ہوئی جانے لگی تو زینیا نے کہا ملائکہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ہم سب کے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں۔ بولی سچ بھابھی؟ دیکھا نا آریان بھائی میری بھابھی کتنی اچھی ہیں، بس آپ کو ہی اپنی بہن بھول جاتی ہے۔ وہ سامان کھولتے ہوئے ملائکہ کو جب اس نے میک اپ دکھایا تو وہ بولی I love you so much بھابھی، میری دوست کے پاس ایسا میک اپ تھا اور میری بڑی حسرت تھی کہ میرے پاس بھی یہ باکس اور میرے لیے یہ سب لے کر آئے۔ زینیا مسکرائی۔ آریان بولا بھئی آپ کی بھابھی کو سب کا خیال تھا سوائے میرے۔ زینیا نے دبی سی مسکراہٹ سے آریان کی طرف دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر ٹیک لگائے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر زینیا نے آریان کی والدہ کو جب ان کا بیگ پکڑایا تو وہ بولی زینیا بیٹے میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ تم دونوں خوش ہو، ہنستے بستے رہو بس۔ بولی نہیں تائی امی، جب والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو پھر بچوں کا بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ان کی خوشیوں کی وجہ بنے۔ رقیہ بیگم نے زینیا کا ماتھا چوما اور بولی آریان تم ہو بڑے خوش قسمت، چاند کا ٹکڑا ہے میری بہو۔ آریان اٹھ کے کندھے اچکاتا بولا بھائی اب تو اس کا ہی چرچا ہوگا، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ کہنے لگا ماما میں روم میں جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ بولی اوکے بیٹا ریسٹ کرو، جاؤ شام کے کھانے پہ سب ملتے ہیں۔ وہ زینیا سے کہنے لگی زینیا جاؤ تم بھی آرام کرو۔ شاویز میسنی ہنسی ہنسا اور کمرے میں چلا گیا۔ جب زینیا اپنے کپڑے والا بیگ اٹھاتے روم میں گئی تو کہنے لگا دونوں ایک ساتھ کمرے میں ہوں گے تو پھر آرام کا تو تصور ہی نہیں، آؤ ذرا میرے پاس۔ کہنے لگی خبردار مجھے اب کچھ کہا، ایک ہفتہ آپ کی شدتیں برداشت کر کے آئی ہوں اور اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے اور میں واقعی آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر ریسٹ نہ کرنے دی تو قسم سے میں ملائکہ کے روم میں جا کے سو جاؤں گی۔ وہ اسے باہوں میں برتا بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا چلو صحیح ہے، تم میرے ساتھ بیڈ پر تو سو سکتی ہو نا۔ بولی ایک شرط پر، اگر آپ میری نیند خراب نہیں کریں گے۔ وہ سوچ کر کہنے لگا اگر سوتے ہوئے کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کرنا، جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتا۔ زینیا مسکرائی اور وہ جو بیڈ پر لیٹی اپنی کمر سیدھی کرتے ہوئے ان حسین پلوں کو یاد کرتی مسکرا رہی تھی جب آریان نے اچانک اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ تو مجھے نیند بہت آ رہی ہے اس لیے میں سونے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ آج ان کی شادی کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے جب صبح ناشتے کی ٹیبل پر زینیا کو آج ہر چیز سے ایک الگ سی سمیل محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے اس نے آریان کی پلیٹ میں انڈا اٹھا کر رکھنا چاہا اسے ایسے لگا کہ جیسے ابھی سے بکائی آ جائے گی۔ وہ بولی آریان پلیز آپ خود لے لیجئے، مجھے پتہ نہیں عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ لیکن آریان بولا کیوں، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بولی پتہ نہیں سر بھی عجیب سا بھاری ہو رہا ہے اور صبح سے کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ رقیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی بھائی مجھے تو لگتا ہے ہمارے گھر میں خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ آریان بولا کیا مطلب؟ کہنے لگی مطلب یہ لگتا ہے اس گھر کی خاموشیاں ٹوٹنے والی ہیں، میرا پوتا یا پوتی اس دنیا میں آنے والے۔ زینیا چونک سی گئی اور ایک نظر اس نے آریان کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا بولا مما آر یو سیریس؟ وہ بولی ہاں بیٹا، شروع کے دنوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے لڑکی کی، اور تم ایک کام کرو ناشتے کے بعد اسے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جاؤ تاکہ تسلی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اسے کچھ سٹمک وغیرہ کی پرابلم ہو اور ہم کچھ اور ہی سمجھتے رہیں۔ کہنے لگا جی ماما۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ زینیا کو ساتھ لے کر
چیک اپ کروانے گیا۔ ڈاکٹر بولی آریان شاہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی ڈائٹ کا اور میڈیسنز کا خیال رکھیں، باقی روٹین وائز چیک اپ کرواتے رہیے گا۔ آریان جو خوشی سے اچھل پڑا۔ زینیا باہر آئی تو اسے لے کر گاڑی تک آتا ہوا بولا، تو کہا تھا نا تمہیں کہ مجھے بچوں کا شوق ہے اور بہت جلد ہمارے 4-5 بچے ہوں گے۔ ابتدا تو ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ اگلے 4-5 سالوں میں ہمارے گھر، ہمارے ارد گرد ننھے ننھے سے چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہوں گے جو تمہیں ماما ماما کہتے پکاریں گے۔ ہائے وہ دن کتنے خوبصورت ہوں گے۔ مگر زینیا جو گھبرائی ہوئی سی تھی بولی آریان مجھے اس سب سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے پیٹ کو چھوتے ہوئے بولی کیا میں اس ننھی سی جان کی حفاظت کر بھی پاؤں گی؟ کہنے لگا تو کیوں نہیں کر پاؤ گی، دیکھو گھر میں ملازمہ ہے، تم چاہو تو ایک آدھ ملازمہ اور رکھ لو، لیکن اپنی صحت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ مٹھائی ساتھ لیتے ہوئے جب گھر آیا تو رقیہ بیگم خوشی سے نہال اپنے بچوں کا صدقہ دیتی ہوئی بولی شکر ہے اللہ پاک کا، ورنہ ہمارا گھر تو ایسا تھا جیسے اداسیاں چھا گئیں ہر طرف۔ مگر زینیا بیٹے تم بہت مقدروں والی ہو، تم جیسے ہی ہمارے گھر آئی ہو نا گھر میں ایک الگ سی رونق چہل سی ہو گئی ہے۔ زینیا رقیہ بیگم کو ساتھ لگاتے بولی قسمت والی تو میں ہوں جن کی ساس اتنی اچھی ہے، دوستوں جیسی، ورنہ تائی اماں آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہے ساسیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے بہوؤں کو زندہ جلا دیتی ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی لگاتے ہوئے بولی خبردار جو اس طرح کی بات دوبارہ گھر میں کی، اور وہ ڈرامے ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقت تو خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور بھئی آریان میں میری جان بستی ہے اور آریان کی جان تم میں بستی ہے، تو پھر تم میرے دل کے بہت قریب ہو، اللہ تم دونوں کا یوں ہی خوشیوں سے دامن بھرتا رہے۔ آریان جو اپنی ماں کو مٹھائی کھلاتے ہوئے بولا ماما میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، مگر سچ پوچھیں میرا بالکل دل نہیں کرا جانے کے لیے، مگر میٹنگ بھی ضروری ہے جو اٹینڈ کرنی ہے، تو فی الحال آپ زینیا کا بہت خیال رکھنا، باقی آپ بہتر جانتی ہیں۔ رقیہ بیگم جو زینیا کے والدین کو فون کرتے کہنے لگی جاوید بھائی آج شام آپ لوگوں کی ہماری طرف دعوت ہے اور ایک بہت ضروری بات بھی بتانی ہے آپ کو۔ وہ لوگ تھوڑے سے حیرت میں مبتلا ہوئے اور پریشان بھی، تو رقیہ بیگم بولی نہیں بھائی صاحب پریشانی والی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، تو آپ لوگ خوشی والے موڈ میں ہی آئیے گا۔ کہنے لگے رقیہ بہن اب اتنا انتظار کیوں کروا رہی ہیں، ابھی بتا دیں شام میں تو ملیں گے ہی ہم۔ وہ بولی خیر سے آپ نانا بننے والے ہیں۔ جاوید صاحب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے آنسو سے آ گئے۔ وہ جلدی سے کہنے لگی زینیا سے میری بات بھی کروائیں۔ جاوید صاحب خود ہی سے مبارکباد دیتے اسے نصیحتوں پہ نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، تو روبینہ بیگم بولی میری بھی میری بیٹی سے بات کروا دیجیے نا، خود ہی باپ بیٹی لگے رہتے ہیں۔ روبینہ بیگم زینیا کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی تم اپنا بہت خیال رکھنا، زینیا اور ہم لوگ شام کے کھانے پر ملتے ہیں۔ شام کے کھانے پر بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا، رقیہ بیگم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن آریان جب شام کو آفس سے نکلا فون پر وہ زینیا سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا کہ اچانک راستے میں اسے اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔